अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। उनको वेलकम कहते हैं एक और सवाल जवाब की नशिस्त के लिए और एक और इल्मी बातें उनसे जानने के लिए। तो आए मोहतरम जाहिद खान साहब, वेलकम। अमीर फैसल साहेब, मुगल उजाला साहेब और दीगर टीम, सबको मेरा सलाम और शुक्रिया। मेरी मसरूफियात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और अब मेरा जो प्रोग्राम है वो मैं 6 माह मैंने यूरोप के शहरों में घूमना है, क्योंकि यूरोप के हर शहर और यूरोप के हर मुल्क से, क्योंकि उनके पास मेंबर आ रहे हैं, तादाद बढ़ती जा रही है, तो मुझ पे काम का बड़ा दबाव पड़ गया है। फिर छापा खाना भी खुल गया है और फिर किताबों का और मसरूफियात। तो मैं आपसे बड़ी माजरत के साथ 2 दिन मेरे बहुत मसरूफ थे और मैंने बहुत कोशिश की और मीटिंगें भी हो रही थी। तो मुझे ये बताया गया है कि क्योंकि आपने सफ़र करना है तो मैं कम से कम 6 माह के लिए इस ग्रुप को खैर बात कहता हूँ। मैं वक्त नहीं दे सकूंगा। इसके अलावा ये हमारा आखिरी होगा। इसके अलावा ये है कि मेरे 30 अपने कलता साहब बता रहे थे, हमारे 30 ग्रुप हैं और उनमें से मैं सिर्फ 2 ही ग्रुपों को टाइम दे पाया हूं। तो कल वो ये भी बता रहे थे कि 80 मेंबर अभी आ चुके हैं और इधर अराउंड ही, और 400 मेंबरों को मैं जानता हूं। लेकिन मोहम्मद के जुल्म की तलवार इस तरह है, इतनी जुल्म की तलवार है, कोई इस मजहब से निकले तो कत्ल, अगर किसी नबी को माने तब भी कत्ल। तो इस जुल्मत की तलवार को तो मैंने तोड़ दिया है। लिहाजा सिर्फ मैं अपने 2 ग्रुपों को टाइम दूंगा, अगर मेरे पास होगा, हफ्ते में 1-2 दफा, ताकि वो लोग जो नए नए आ रहे हैं उनको मेरी तबलीग पहुंचती रहे। मुझे आपकी मोहब्बत का भी बड़ा ख्याल है। लिहाजा इस 6 माह के अंदर जो मैं चाहता हूं वो ये है, यूरोपियन लीडरों ने यह प्लान बनाया है कि पूरे यूरोप में, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड, जहां तक, वो ये है कि मैं हर सीढ़ी हॉल में बोलूं कि खुदा की नई दुनिया आ गई है और पुरानी दुनिया का सूरज गरूब हो चुका है। इसके लिए क्योंकि अब वो तैयारी कर रहे हैं सारे, तो मुझे बड़ी जान जोखों और बड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बूढ़ा आदमी भी हूं। लेकिन जो बीच में से अगर कहीं वक्त निकला तो मैं खास आपके ग्रुप को वक्त देता रहूंगा। बाकी मैंने 180, बल्कि यूं कहूंगा कि 220 से भी, इससे पहले तो मैंने सारे ग्रुपों को छोड़ दिया था, बस आपका ग्रुप रह गया था। बल्कि आपके ग्रुप को भी मैंने बहुत वक्त दिया। तो जो समझना चाहते हैं वो जो मेरी 180 है उनको पहले समझें। बाकी जो मेरी एक्टिविटीज होंगी मैं आपको भी उससे वीडियो मैं भेजता रहूंगा। तो हम आज अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जाहिद साहब, मैं आपकी ऑडियो सुन रही थी, तो ये तो चले बड़ा अच्छा साइन है कि आपकी जो तालीमात हैं उनको पजीराई मिल रही है और आपको आपका काम माशाल्लाह बढ़ता जा रहा है। तो हमें तो इस बात से बड़ी खुशी है
کیونکہ ظاہر ہے ہمارا آپ کے ساتھ ایک پرانا ساتھ ہے اور بہت سے پروگرامز ہم آپ کے ساتھ کر چکے ہیں، تو ہماری تو یہ خواہش ہوگی کہ جب بھی ممکن ہو آپ کے پاس تھوڑا سا بھی وقت ہو تو آپ بتائیے گا، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بلانا بڑے اپنے لیے آنر سمجھیں گے۔ آج یہ خیال تو یہ تھا کہ آپ کوئی سادہ الفاظ میں اپنی تعلیم بیان کریں، لیکن بائی چانس میری کل ایک فرینڈ سے آپ کی تعلیمات کے بارے میں کافی تفصیلی گفتگو ہوئی، تو انہوں نے کچھ سوالات پیش کیے۔ پہلا سوال تو ان کا یہ ہے کہ کیا معاشرہ برا ہوتا ہے یا برائی انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جیسا خود ہوتا ہے ویسے ہی لوگوں کو وہ خود اٹریکٹ کر لیتا ہے؟ نہ معاشرہ برا ہوتا ہے، نہ کوئی برائی ایسی چیز ہے۔ برائی جہاں روشنی نہیں وہاں اندھیرا ہوتا ہے، نہ برائی کوئی چیز ہے۔ ورنہ خدا کو یہ کہہ نہیں سکتا خدا کہ زمین پہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں اور اپنی صورت و شکل پہ میں نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ سب مسائل جو ہیں، جو ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں، یہ انوائرمنٹ کا نتیجہ ہے، نہ انسان خود برا ہوتا ہے۔ انوائرمنٹ کیا ہے، میں آپ کو شروع سے ہی یہ بات بتا رہا ہوں اور پھر بتاتا ہوں اگر پلے پڑ جائے۔ انوائرمنٹ کی بنیاد جو ہے وہ چابی خدا نے انسان کو دی ہے۔ جب خدا نے آدم سے کہا باغ عدن میں، جب یہ باغ عدن جو ہے وہ انسان کا دل ہے، اس بات کو آپ یوں سمجھ لیں۔ انسان کی کاملیت کی جو تشریح ہے تفصیلات میں، وہ محبت الہی ہے، حساب کتاب نہیں ہے۔ یہ تو ابھی تک لگا رہے کہ حساب کتاب، اس کے لیے خدا نے کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔ تو کاملیت سے مراد خدا کے ساتھ ایک ہو جانا ہے۔ تو اس جو معاہدہ ہوا تھا، جو وعدہ سیٹلمنٹ ہوا تھا آدم کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ اگر تو میری بات مانے اور میری راہوں پر چلے، اپنے دماغ خالی سوچ کے ساتھ، شعور کہ تیرا دل میری محبت میں سکون پا جائے، ضمیر کہ تیری سچائی تیرے دل میں آ جائے اور تو اپنے دل کو خالی کر دے تاکہ میری محبت وہاں پہ بیج بویا جائے اور درخت بن جائے۔ تو وہ یہ تھا کہ بڑی سمپل وے خدا نے زبردستی نہیں کی، راہ دکھائی۔ وہ راہ یہ تھی کہ یہ سچائی کا رستہ ہے اور اگر اس رستے پہ تو میری گائیڈنس کو فالو کرتا رہے تو یہیں سے ایک خاندان ہوگا جو میرا ہوگا، وہیں سے ایک سوسائٹی ہوگی، وہ بھی ایک خاندان میرا ہوگا، وہ قوم اور وہ ملک وہاں سے نکلیں گے، وہ بھی میرے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکا۔ آدم سے برائی شروع ہوئی، نافرمان، قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ ان کی اولاد بھی ناکام، نافرمان، خاندان بھی نافرمان، قوم بھی نافرمان، سوسائٹی بھی نافرمان، قوم بھی نافرمان اور پوری دنیا نافرمان۔ یہ اس آدم کی میراث ہے۔ اب آیا ہوں میں نیا آدم، یہی وعدے خدا نے مجھ سے کیے۔ اب خدا نے کہا کہ تو نے مجھے خوش کر دیا، میرے راز الہی کی بارش اب انسانیت آسانی سے مجھے ملے گی۔ تو اب نیا آدم میں ہوں۔ اب یہ انوائرمنٹ بدل جائیں گی، صرف انوائرمنٹ کا بدلنا ہے۔ چونکہ خدا کی ذات خود کہہ رہی ہے کہ نیا آسمان ہوگا، یعنی میری منشا پوری ہو جائے گی، تو بدل گئی انوائرمنٹ اور نئی زمین ہوگی۔ زمین تو بڑی خوبصورت ہے۔ نیا انسان ہوگا
جس کا زندہ تعلق مجھ سے ہوگا. بدل گئی انوائرمنٹ تو اب جو نیا سلسلہ شروع ہوگا جہاں سے یہ کہنا پڑے گا نہ معاشرہ برا ہوگا نہ برائی ہوگی بلکہ ایک انوائرمنٹ کو بدل دینا. تو خدا نے کہا کہ زمین جو ہے میرے محبت کرنے والوں سے بھر جائے گی. زمین جو ہے انبیاء سے بھر جائے گی. زمین میرے نور سے روشن ہو جائے گی. اس مضمون کو اب میں پورا کر رہا ہوں. اور یہ جو سوال ہے اس کا میں نے مفصل جواب دے دی ہے لیکن ذرا غور سے سنا جائے میں کیا کہہ رہا ہوں. محترم بہت بہت شکریہ. انوائرمنٹ بدلنے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت مدت لگتا ہے. یہ سالوں پر صدیوں پر محیط ایک عمل ہوتا ہے کیونکہ آہستہ آہستہ لوگ چینج ہوتے ہیں. لیکن ایک انسان جب وہ زندہ ہوتا ہے اور اس کا لائف سپین جو ہے وہ ظاہر ہے مختصر ہے, 70-80 تک بھی کوئی پہنچتا ہے, تو اس سے پہلے ہی کئی جو ہے وہ موت ان کو اچک لیتی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایک انوائرمنٹ ملتی ہے, اس کے گھر کا ماحول, اب وہ اس کے والدین کیسے ہیں, بہن بھائی کیسے ہیں, پھر اس کو اسکول معاشرہ وغیرہ. تو اگر وہ ساری انوائرمنٹ جو ہے وہ پازیٹو نہ ہو تو اس میں اس بیچارے انسان کا کیا قصور ہوتا ہے؟ اس بیچارے انسان کے ساتھ خدا حسن سلوک کرتا ہے. اگر آپ اپنی تعلیمات پہ ایک اور کر لیں نا, مذہب کی تعلیمات ہی یہ ہے جو گندم کے اندر گھن پس گئی, یعنی نہ کہ وہ نہ وہ تین نہ وہ 11 میں. تو اس کے متعلق جو مذہبی کتابیں ہیں, جب خدا کی دنیا نہیں آئی تو پھر مذہبی کتابیں کیا کہتی ہیں, آپ کی تعلیمات بھی دیکھ لیں. وہ کہتی فتح علیہ انہ هو التواب الرحیم, اسے رحم آ گیا کیونکہ انوائرمنٹ میں وکٹم آ گیا, وہ پھنس گیا بیچارہ وہ. تو اس کا پھر موت کے بعد جو حساب کتاب ہے اس میں رحم ہے, یعنی کہ دیکھا جائے گا کہ کن انوائرمنٹ میں آ کر وہ بیچارہ پھنس گیا تھا, کتنی مجبوری زندگیاں گزاری تھی, کیسے کیسے اس کے ساتھ. تو اس کے لیے بڑی راستے ہیں روح کی دنیا میں. تو خدا ایسا ظالم نہیں ہے کہ قربانیاں قبول کرتا ہے اور رحم قبول نہیں کرتا. اس کے متعلق عیسیٰ نے بھی کہا کہ میں قربانیاں نہیں رحم پسند کرتا ہوں. جب تک انوائرمنٹ ٹیڑھی ہے تو روح کی دنیا کا جو تولنے کا معیار ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے, وہاں کوئی نہیں غلطی کھاتا. اب آپ دیکھیں کہ مذہب کو بنتے ہوئے بھی ہزاروں سال لگے. آدم کے وقت میں مذہب نہیں تھا, ہینو کے وقت میں پھر 16 صدیاں گزر گئیں, پھر ابراہیم آئے تب بھی مذہب نہیں تھا, پھر اسحاق یعقوب یوسف آئے تب بھی مذہب نہیں تھا, پھر یہ 400 سال غلام بنے تب بھی مذہب نہیں تھا. اب مذہب کی پہلی بنیاد پڑتی ہے موسیٰ سے, شریعت قوانین کہ سوسائٹی کو کیسے چلایا جائے, یہاں سے بنتی ہے. تو جو چیز ہزاروں سالوں پہ مبنی ہو اس کو درست کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے. اب خدا کی ذات کہہ رہی ہے مذہب کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے قرآن میں بھی یہ تعلیمات ہے, وہ جب چاہے گا وہ آیات بدل لے گا, اپنے پیغام بدل دے گا. تو ایک بیج اور ایک درخت کو لگنے کے لیے بھی وقت چاہیے. تو اب جو یہ سلسلہ ہے اس کے لیے بھی وقت چاہیے. آپ نے ہیٹنگ چلائی ہوئی ہے, خدا کی ذات کہہ رہی ہے وہ ہیٹنگ بند ہو گئی ہے, میں نے پیغام دے دیا ہے, لیکن وہ گرمائش پھر بھی رہے گی کچھ دیر کے لیے. تو اس کا کوئی توڑ نہیں ہے, اس کے لیے وقت درکار ہے. لیکن وہ خدا کی ذات کتنی مہربان ہے جو کہہ رہی ہے کہ یہ 21ویں صدی جو ہے یہ فیصلہ کرے گی, خدا کی دنیا ہوگی یا کوئی دنیا نہیں ہوگی. اور خدا کی ذات کہہ رہی ہے پردوں کے پیچھے کہ میں خوش ہو گیا, جو راز الہی کھول دیے گئے ہیں آسان طریقے سے
انسانیت مجھے ملتی جائے گی. تو یہ تو ہو گیا، جب خدا نے کہا کہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب سوال یہ ہے کتنا وقت لگتا ہے. تو میں تو اپنا جیون دے بیٹھا ہوں، میری جو مومنٹ ہے رات دن کام کر رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ ہو جائے. تو جو لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یورپ میں، میرے پیغامات پہنچتے جائیں گے، وہ تیزی آتی جائے گی. لیکن خدا نے چاہا تو 80 سال کے بعد، یہ 20 سال گزر گئے، 80 سال اور جمہوریت ایک ایسا قانون ہے. اب فرشتوں کے قانون ختم، شریعت، انسان اپنے قانون خود بنائے گا، اور اگلی صدی جو ہوگی وہ خدا کی صدی ہوگی. جی محترم، اگلا سوال الممبر کا یہ ہے کہ انسان خدا کی بجائے انبیاء سے چمٹنا کیوں پسند کرتے ہیں، جبکہ انسان خوب جانتے ہیں کہ انہیں پیدا خدا نے کیا، یہ کائنات خدا نے کریٹ کی، رزق خدا دیتا ہے، اولاد خدا دیتا ہے، بیماریوں سے شفا خدا دیتا ہے. یعنی ہر چیز کے پیچھے خدا ہے، یہ ہر انسان جانتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ کیا چیز خدا نے بنائی ہے، کیا گاڈ میڈ ہے اور کیا مین میڈ ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں کو انبیاء کی خاطر ایک دوسرے سے لڑنا مرنا اور یہ سب کیوں اچھا لگتا ہے؟ یہ کیا سائیکالوجی ہے انسان کی؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، حتیٰ کہ ان کے نبی کہہ بھی گئے ہیں کہ لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا. یعنی کہ ہم بتانے آئے تھے خدا کے متعلق کہ خدا سے چمٹو، یہ ہمارے ساتھ چمٹ گئے. اس چمٹنے کی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کیونکہ جب سے یہ انوائرمنٹ جو ہے شیطانی ہوئی ہیں، یہ انسان خدا کو ملنا ہی نہیں چاہتا. کیونکہ اب دیکھیں نا، صوفیہ ملے خدا کو تو وہ انبیاء سے نہیں چپٹے. اب چونکہ یہ دنیائی فکروں میں ہے، دنیا میں پھنس گئے ہیں. اور دیکھیں نا، کوئی ساری سال تیاری نہ کرے اور موت کا وقت آئے تو کہے کہ مجھے 10 منٹ اور دے دو، یعنی کہ 15 منٹ اور دے دو مجھے. تو اب چونکہ یہ اندھے ہیں اور ایک دم جب ان کی پکڑ پڑتی ہے تو پھر انبیاؤں سے چمٹ جاتے ہیں یہ، اور توقع یہ کرتے ہیں کہ باوجود دنیا کی فکروں میں اور دنیا میں پھنسے ہوئے اگر ہم 10 یا 20 یا ڈیگے چڑھا لیں یا کوئی نیکیاں کر لیں گے تو باقی حساب کتاب ہمارے انبیاء شفاعت کر کے ہمیں ہماری جان چھڑا دیں گے. بس یہ سائیکولوجیکل فیکٹ ہے کہ یہ انبیاؤں سے چمٹتے ہیں. لیکن اگر خود کوشش کرتے، وہ خود کوشش اس لیے نہیں کرتے کہ پھنس گئے ہیں شیطان کی دنیا میں اور اپنے بکھیروں میں پھنس گئے ہیں. اب جیسے وہ عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں تو کہہ دوں گا کہ میں تو ان کو جانتا ہی نہیں عیسائیت کو، یہ تو شیطانی روح ہے. اسی طرح انبیاء انکار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ نیکی اس کے ساتھ ہوگی آخرت کے اندر جہاں 19-20 کا فرق ہو جائے، وہاں تو پھر انبیاؤں کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہاں تو پھر وہ خدا خود ہی معاف کر دیتا ہے کہ اتنی کوشش تو بہت کی ہے. تو یہ سائیکولوجیکل نفسیاتی ہے. یہ انبیاء کو پکڑتے ہیں، وہ اس وجہ سے پکڑتے ہیں کہ یہ اپنی زندگیوں کو نہیں بدلنا چاہتے، اور یہی وجہ ہے جو ان کا سارا وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے. جیسے امتحان کے اندر ایک پرچہ ہو رہا ہو، جب وہ وقت مقرر ختم ہوتا ہے تو وہ پرچہ لے لیتا ہے، پھر یہ وہاں حالی دعائیں کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا اور وقت دے دو، تھوڑا سا اور وقت دے دو. اور پھر انبیاؤں کی طرف ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں. ایک اور مثال لیتے ہیں، ممبر تو خیر ہیں یورپ میں، اپنے نبیوں کی مثال دیتے ہیں. جو نبی بن گئے ہیں، اپنا پرچہ پاس کر لیا ہے، ان کے مشاہدات ہو رہے ہیں،
ان کا سفر ہو رہا ہے، خدا سے مل رہے ہیں، انہیں مجھے پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ اب ان پہ جو ذمہ داریاں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ میرے مددگار بن گئے ہیں انسانیت کو، کہ وہ بھی نبی بن جائیں، ان کا اندھا پن بھی دور ہو جائے، وہ بھی موت کی زندگی اسی وقت دیکھ لے۔ بس یہ فرق ہے، یہ فرق جوں جوں دور ہوتا جائے گا تو انبیاؤں سے چمٹنا بھی چھوڑ دیں گے۔ ہاں، اگر کوئی نبی، ہمارے 19 نبی ہیں، میرا مقام دیکھتے ہیں، میرا حال دیکھتے ہیں خدا کے حضور، اور وہ بتاتے ہیں تو یہ ان کی مہربانی ہے، لیکن وہ اپنا بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے کیا تعلقات ہیں خدا کے ساتھ، اور یہ میرے مشن کو آسان کر دیا ہے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں۔ بلکہ اللہ ماشاءاللہ جیسے ساؤتھ افریقہ میں عطا صاحب ہیں، ان کی وجہ سے مجھے کل بھی بڑی خوشی ہوئی کہ ایمان لے کے آ رہے ہیں جن میں جج ہیں، سکالوجسٹ ہیں، پروفیسرز ہیں، لیکن وہ بس ڈر کی وجہ سے ابھی وہ بھی پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ ظلمت کی رات ڈھل جائے گی کہ مار دیں گے اگر تم نے کسی نبی کو مانا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ وہ پیروں سے اس لیے چمٹ جاتے ہیں، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یہ کیا کریں؟ تو اب تو ان کا وہ جو یہ پھنس جاتے ہیں پیروں کے آگے یا ان کے آگے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا یہ پیر اپنی خیر بنائے، ان کا کیا ہوگا؟ اور جنہوں نے چمٹایا، بلکہ اصول یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کوئی نبی بھی اپنے آپ کو بیچ میں بٹھائے گا تو اس کی بھی خیر نہیں ہے۔ تو بس اس چیز کو سامنے رکھ کے پیر، ملنگ اور یہ سارے سوچ لیں کہ ان کا کیا ہوگا۔ اب اس کے رت بدلنے کے لیے اب پہلی دفعہ یہ کام ہو رہا ہے، اور میری دعا ہے کہ جب میں ہر یورپ کے شہر میں جا کے بولوں تو اتنے نبی آ جائیں کہ خدا مجھے میرے کام سے ریٹائر کر دے، بھائی واہ اب تو ذرا آرام سے بیٹھ جا۔ ہاں، یہ پرانی دنیا کا دور تھا، اب بلے کی ہوا چلے گی۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ میرے نور سے زمین روشن ہو جائے گی، اب جو بھی چمٹے گا نور سے چمٹے گا۔ یہ خدا کی ذات نے آمنے سامنے بٹھا کے مجھ سے کہا، اب جو بھی دعا اور محبت کرے گا وہ میں ہوں گا، اس کی زندگی کا حاصل میں ہوں گا۔ مجھے بھی یہ خدشہ تھا کہ کہیں میرے بعد مجھے نہ چمٹ جائے، تو جب میں نے خدا سے کہا کہ خدا مجھے یقین دے کہ یہ میرے ساتھ نہیں چمٹیں گے، خدا نے کہا وہ ساری تعلیمات جو تو نے بتائیں میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ تجھے کوئی بھی نہیں چمڑے گا، اب یہ سارے مجھے ہی چمڑیں گے۔ بس یہ نئی دنیا ہے جو خدا کو چمڑے گی، وہ جو پرانی دنیا جو چمڑتی رہی ان کو اور ان کو، خدا نے کہا میں ان کی بات بھی نہیں کروں گا، یہ ماضی کا حصہ بن جائیں گے۔ محترم، مجھے بڑی ہنسی آئی اس بات پہ کہ آپ کو خدا نے گارنٹی دی کہ ان میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں چمٹے گا، ورنہ جنوں کی طرح جس طرح جن انسانوں کو چمٹ جاتے ہیں اس طرح انسان نبیوں کو چمٹ جاتے ہیں کہ خدا کو بھول جاتے ہیں، نبی کے ساتھ جو ہے وہ نتھی ہو جاتے ہیں۔ خیر، میں اگلا سوال کرتی ہوں۔ جی محترم، یہ بہت ہی ایک ڈیلیکیٹ سا سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ آپ کے مشن میں آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ 19 انبیاء آ چکے ہیں،
اب ان سب کے بھی کو بھی مشاہدات بھی ہوتے رہتے ہیں اور ان کو ظاہر ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغام بھی ملتے رہتے ہیں. تو اگر کسی کو کوئی ایسا پیغام مل جائے جو آپ نے جو تعلیمات خدا کی طرف سے لائے ہیں اس کے اگینسٹ ہو تو پھر میرا مطلب ہے کیا ہوگا. کیونکہ میں یہ آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس سے پہلے اگر کوئی مسلمانوں میں سے یا مسیحیوں میں سے کسی کو کوئی کشف بھی آ جاتا تھا یا کوئی خواب آ جاتا تھا یا کوئی ایسا الہام بھی ہو جاتا تھا جس میں میرا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ کوئی اور کسی چیز کی اہمیت بتائی جاتی ہو یا جیزس کے علاوہ کسی اور کی اہمیت بتائی جاتی ہو تو وہ کہتے ہیں یہ خواب یا الہام جو ہے یہ شیطانی ہے اور یہ ہو نہیں سکتا، یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو میرا یہ مطلب ہے کہ ایسی کریٹیکل سچویشن اگر پیدا ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ 19 نبی تو آ چکے ہیں. اگر میری تعلیمات کے خلاف کوئی اور تعلیمات پیش کرتا ہے تو یہ 19 نبی بھی بیٹھے میرے ساتھ اور 20واں بھی بیٹھے، اور کیونکہ ہم سب کا زندہ تعلق ہے خدا سے تو کشف کے اندر اب 20 کو تو غلط نہیں ہو سکتے نبی، تو ان میں سے کوئی 15 نبیوں کو تو بتا دے گا خدا کہ یہ تعلیمات جو کہہ رہا ہے غلط، یہ اس کا نفس ہے، یہ حقیقت ہے. اور پھر اس کے ساتھ میں سب سے زیادہ خدا سے کہوں گا کہ اگر یہ تیری طرف سے ہے تو اس 19 کو دکھا دے کہ یہ تیری طرف سے ہے، تاکہ وہ تعلیمات جو ہے وہ اس کو کریکٹ کیا جا سکے. لیکن میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ شیطانی طرف سے ہے، کیونکہ یہ دور گزر گیا. تو زندہ تعلق خدا سے رکھنے والے کا فائدہ ہی یہ ہے کہ 19 کے 19 بیٹھے، میں بھی بیٹھا 20واں، سب تو غلط نہیں ہو سکتے. تو یہ اس مثال، چھوٹی سی مثال کو لے کر میں آگے آتا ہوں. جب یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، اگر کوئی اپنے نفس سے بات کر بھی بیٹھا ہے تو پورے انبیاء جو زمانے میں پھیلے ہوئے ہوں گے ان کو پتہ لگ جائے گا، خدا بتا دے گا. تو مسئلہ بہت ہی آسان ہو جائے گا مستقبل میں، کیونکہ جب نور سے، خدا کے نور سے روشن ہو جائے گی تو غلطی کے امکانات بہت ہی کم ہوں گے. جی محترم، بہت شکریہ. اگلا سوال بھی ایک ممبر کا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ زاہد صاحب فرماتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا. تو اسلام تلوار کے ذریعے بالکل نہیں پھیلا، بلکہ حکمرانوں کو جو مختلف ممالک کے حکمران تھے ان کی رعایا تک اسلام کا پیغام پہنچایا جانا ضروری تھا، کیونکہ یہ ایک مذہب تھا جو تمام دنیا کے لیے تھا. تو تو حکمران جو تھے وہ اس راہ میں رکاوٹ بنتے تھے، اس لیے ان حکمرانوں کے ساتھ جنگ کرنی پڑی تاکہ ان کو شکست دے کے پھر ان کی رعایا کے سامنے وہ پیغام رکھا جا سکے. پھر رعایا میں سے جس نے چاہا قبول کر لیا اور جس نے چاہا انکار کر دیا. ہم بد نصیب پیار کی رسوائی بن گئے، خود ہی لگا کے آنکھ تماشائی بن گئے. ابھی تو میں زندہ ہوں کہ یہ بتان بازی مجھ پہ لگائی جا رہی ہے کہ تلوار سے
میں نے کب کہا کہ یہ سارا تلوار سے پھیلا ہے؟ میں نے تو جو محمد عربی ہیں ان کے الفاظ اس امت تک پہنچا دیے ہیں کہ کہاں کہاں نبیوں نے غلطیاں کی جس کا خمیازہ جو ہے وہ اسلام بھگت رہا ہے اور امت بھگت رہی ہے. تو سارا مطلب مجھ پہ ڈال دینا کہ تلوار سے پھیلا ہے، ایسی بات نہیں ہے. گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، جو محمد صاحب سے اپنی غلطیاں ہو گئیں وہ تلوار سے بھی زیادہ ہو گئی کہ نبی نہیں آ سکتا. ایک ایسی لعنت پڑی کہ اگر میں نہ آتا تو یہ لعنت چلتی رہتی کہ نبی نہیں آ سکتا، اور یہ چلتی رہتی. یہ مذاہب نہ اسلام، اس کے علاوہ بھی وہ اپنے ہر مذہب اپنے غلبے کا انتظار کرتا رہتا. تو ایسی بات نہیں ہے. میں نے حقیقت بیان کی ہے کہ مذاہب کی دنیا کا اینڈ کیوں ہو گیا. جی محترم، بہت بہت شکریہ. یہ لگا دیا گیا ہے کہ خدا نے تمام مذاہب کا خاتمہ کیوں کیا. تو یہ جو بھی لوگ بعد میں پڑھنا چاہیں گے وہ پڑھ لیں گے. لیکن چونکہ ہمارا پروگرام اب اختتام کی طرف رواں ہے تو دو تین چیزیں میں آپ سے چاہتی ہوں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئی اپنا تازہ ترین مکاشفہ جو آپ کو ہوا ہو وہ آپ بیان کر دیں. اور دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایسے آپ کے لیے نئے راستے کھولے ہیں اور آپ نے بتایا کہ 6 منتھس تک آپ سفر میں رہیں گے، تو یہ آپ کس طریقے سے اپنا پیغام پہنچائیں گے. اور یہ اس کو ذرا آپ نے اوپر تھوڑا سا بتایا ہے لیکن اس سارے سلسلے کو ذرا ڈیٹیل سے بیان کر دیجئے. تو ہم تو خیر ہمارا آپ کے ساتھ ایک پرانا ساتھ رہا ہے، اس لیے ظاہر ہے ہمیں تھوڑا سا افسوس تو ہوگا، لیکن بہرحال ہم خدا کی رضا میں راضی رہتے ہیں. اگر اس نے آپ کے لیے کوئی نئے راستے کھولے ہیں، کوئی نئے افق دکھائے ہیں، تو بہرحال ہم تو دعا کریں گے کہ وہ آپ کے لیے بہت مبارک ہو. میں یہاں موقع کا فائدہ اٹھا کے تمام ممبران سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کسی گروپ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ گروپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو تفصیل سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد بار بار یہ سوال اٹھانا کہ گروپ ایڈمن موڈ پر کیوں ہے، گروپ ایڈمن موڈ پر کیوں کیا جاتا ہے. بھائی جب کوئی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے 2-4 لوگوں کے درمیان تو ظاہر ہے کہ بیرونی مداخلت سے بچنے کے لیے گروپ کو ایڈمن موڈ پر کرنا لازمی ہوتا ہے. یہی اصول ہے، یہی طریقہ ہے دنیا میں ہر جگہ بات چیت کرنے کا کہ باقی لوگ سن رہے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتے تاکہ جو گفتگو جس موضوع پہ ہو رہی ہے، جو بات چیت ہو رہی ہے، اس کا جو سلسلہ ہے اس میں کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ آئے. تو ایک میرا مطلب ہے کہ ہر بندہ جو تھوڑی سی بھی سوچ یا ذہن رکھتا ہے اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ گروپ کو ایڈمن موڈ پر کیوں کیا جاتا ہے. تو خدا کے لیے پلیز کسی بھی گروپ میں شامل ہوں تو اگر اس کے قواعد و ضوابط اتنے کھول کے لکھے گئے ہیں ان کو ضرور پڑھ لیا کریں اور بار بار آبجیکشن نہ کیا کریں. شکریہ. ممبروں کی محنت اور یہ کہ وہ اتنا کچھ محنت کر رہے ہیں کہ نئی دنیا کا پیغام پہنچ جائے. تو میں رات کو دعا کر رہا تھا تو نور آ کھڑا ہوا اور خدا کی ذات آئی اور کہنے لگا کہ اے زاہد، میں اس سفر میں تیرے ساتھ ہوں اور میں ہی تجھے لینے کے لیے آؤں گا جب تیرے جانے کا وقت آئے گا. اور میں نے اپنی رت بدل دی ہے، اب نہ موت کے فرشتے نہ کوئی اور، تجھے لینے کے لیے میں خود آؤں گا. تو تو میرے حضور چل تاکہ اس دنیا کے لیے آسانیاں کر جائے
اور تیری برکتیں جو ہیں وہ انسانیت پر محبت کی اتنی زیادہ ہے کہ جب تو بچہ تھا تو میں نے کہا تھا نا تجھے کہ میں اور انسانیت تجھے محبت کے نام سے یاد کریں گے، تو ہم تجھے ہمیشہ محبت کے نام سے یاد کریں گے۔ اچھا، یہ تو مکاشفہ سنا دیا، اب سناتا ہوں کچھ اور۔ 2 دن سے بڑی دقت تھی، کیونکہ مجھے رات کو جب میں سوتا ہوں تو مجھے اٹھنا پڑتا ہے بار بار اپنے سفر میں، پھر ان کو لکھنا پڑتا ہے، پھر صبح کے وقت مجھے اپنا اس کو کمپیوٹرائز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ بھی بیٹھے ہیں، ان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کتاب کی کریکشن ہوتی ہے۔ اب کیونکہ یہ نیا سلسلہ وہ چلا رہے ہیں اور ہر شہر کے اندر تیاری کریں گے، تو اس کے لیے پھر ممبر بھی چاہیے کہ وہ جائیں گے مختلف یورپین ملکوں میں، تو ہر شہر کے اندر انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کریں گے وہ کہ مسیح جو ہے وہ مسیح وہ آ رہا ہے اور نئی دنیا کا وقت آ پہنچا۔ تو پھر میں وہاں پہ جاؤں گا، اور جو سٹی ہال ہوں گے، جو بڑے بڑے چھوٹے بڑے ہال ہوں گے، جتنے بھی لوگ آئیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو میں انہیں نئی دنیا کا میسج دوں گا۔ تو ساری تیاری تو وہی کرائیں گے، پھر میں سفر میں ہوں گا۔ اب دوسرا مسئلہ ایک اور آ گیا ہے، یورپ کے ہر ملک سے جو لوگ نئے آ رہے ہیں، وہ موومنٹ مجھے بتا رہی تھی بار بار ان 2 دنوں میں کہ ہمیں ان پہ آپ توجہ زیادہ کریں، کیونکہ یہ مذہب سے نہیں آ رہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب کو چھوڑ گئے تھے، یعنی 80% لوگ جو ہیں وہ مذہب کو چھوڑ بیٹھے ہیں یورپ کے اندر، کیونکہ وہ ان کو انٹلیکچل جاب نہیں ملتے، انٹیلیجنٹ جاب نہیں ملتے، ریزن نہیں ملتی، تو وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی پھر انہوں نے کہا کہ آپ ان کے لیے جہاں جہاں لوگ زیادہ آئیں وہاں وہاں جا کے آپ ان کو وقت دیں۔ تو یہ سب کچھ ملا ملو کہ میں نے دیکھا کہ ایک زاہد ناکافی ہے، اور پھر دعا کی تو خدا نے مکاشفہ دکھایا کہ تو اکیلا نہیں ہے، اس زندگی کے سفر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، اور میں تجھ پہ مہربان ہوں۔ تو اس طریقے سے یہ چلے گا۔ اب آسانیاں ہو گئی، اور ہمارے کچھ اور نبی ہیں جو اگر آ گئے یورپ میں تو پھر کام آسان ہو جائے گا۔ تو جو نبی ہیں یورپ میں وہ بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھل تو لگ چکے ہیں، مزدور ابھی خدا چاہیے کہ مزدور بھیجے، یعنی اپنے اور جانے والے بھیجے۔ محترم، مجھے ایڈورٹیزمنٹ آپ نے کہا کرنی پڑے گی، تو مجھے اس پر یاد آیا کہ جماعت احمدیہ نے بھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تصاویر مختلف اس جگہوں پہ جو بڑے بڑے سائن بورڈز ہوتے ہیں وہاں پہ لگوائیں، اور اس طرح مختلف گاڑیوں پہ، بسوں وغیرہ پہ، اور بڑا بڑا لکھوا دیا مسایا ہے اس کا۔ تو میرا مطلب یہ آئیڈیا آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جی محترم، ایک خاتون نے سوال بھیجا ہے کہ لوگوں کی، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں، یا اس کے لیے بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں، یا آپ لوگوں کو روحانیت میں ہی آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں گے؟ پلیز اس کا اگر ٹائم ہو تو آپ جواب دے دیجیے۔ ہاں، لیکن میں نے تھوڑا سا فرق کر دیا۔ موومنٹ چاہتی تھی کہ مسایہ ہے اس کا،
میں نے ان سے کہا ذرا اس کو ہٹاؤ، بلکہ یہ لکھو کہ God want to come and want to have direct relationship with mankind. تو اس کو تھوڑا سا میں نے فرق کیا کہ خدا ملنا چاہتا ہے، یہ خدا کا وقت ہے. تو ان کی تو کوشش یہ تھی کہ مسایہ انہوں نے شروع بھی کر دیا تھا، مسایہ ہیز کم، وہ جیسے میں پہلے بتا بھی رہا تھا. تو پھر وہ بعد میں نے دعا کی تو مجھ پہ یہ مضمون ظاہر ہوا کہ مسایہ آ بھی جائیں، ان کی تعلیم بھی دنیا کے کناروں میں پہنچے تو کیا ہوگا، ایک تو نہ ملا ساری دنیا ملے تو کیا ہے، تیرا دل نہ کھلا ساری بگیا کھلے تو کیا ہے. تو مسایہ آتے رہیں گے اور بھی آئیں گے، جو خدا کا بتائیں گے، زمین انبیاؤں سے بھر جائے گی. تو میں نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے اس پچھلے دو دنوں میں. جی لیکن محترم لوگ مسایہ کا تو انتظار کر رہے تھے نا، اس لیے اگر انہیں پتہ چلتا ہے کہ مسایہ ہیز کم تو وہ تھوڑے سے الرٹ ہو جاتے ہیں. یہ والی تو بات ہی نہیں ان کو سمجھ آئے گی کہ گاڈ ہیز کم، وہ تو کہیں گے کہ یہ کیا. حقیقت یہ ہے کہ روحانیت ہی ایک ایسا وسیلہ ہے جس سے انسانیت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ میں نے دیکھا کہ ایک وقت میں جب میں پاکستان میں تھا، میں نے فلاح بہبود کے لیے کچھ رقم تجویز کی، تو میں نے دیکھا کہ دوسرے دن ہزاروں اور منگتے آ گئے، پھر اور منگتے، یعنی کہ لین ہی لگ گئی. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے وسائل جو ہیں ابھی محدود ہیں، اور ان وسائل کو جو تھوڑا سا ہمیں جگہ مل جائے، اسپیس، تو ہمارا پروگرام ہے ان غریب ملکوں میں کہ کم سے کم زمینیں خرید کر کھیتی باڑی اور ان لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے ان کے وسائل پر. تو وہ کرے سے ہم نکالیں گے. پھر ایک پروگرام اب پھر چل رہا ہے، کرونا کی وجہ سے وہ رک گیا تھا، ون فیملی ورلڈ، کہ افریقہ کی ون فیملی ورلڈ کہہ رہا ہوں، فریڈم آف وومن. تو وہ پروگرام بیچ میں رہ گیا، اب وہ پھر شروع کریں گے کہ ان کی فلاح بہبود کے لیے کیا کرنا ہے. تو پروگرام تو ہے، لیکن محدود وسائل کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلی پرائورٹی جو ہے وہ کیا ہے، وہ خدا کی ذات ہے. نہیں، یہ بات ان کو بہت سمجھ آئے گی کہ خدا کی تصویر بھی جہاں میری تصویر لگتی تھی اب وہاں خدا کی تصویر لگے گی، اور یہ اس سے بھی زیادہ شوق کر دینے والی. اور میں نے دیکھا کہ نئے لوگ جو ہیں وہ رک جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کیا. پھر جب وہ پوچھتے ہیں یہ کیا تو پھر بتایا جاتا ہے مسایہ کا. تو سب سے پہلے خدا کی ذات. تو جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ تو پہلے وہیں رک جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں. گاڈ ہیز کم، گاڈ وانٹ ٹو ہیو لیونگ ریلیشن شپ وتھ مین کائنڈ. تو پھر وہ پوچھتے ہیں وہ یہ کیا، بلکہ مسیح کو تو کوئی پوچھتا ہوگا. پھر انہیں بتائی جاتی ہے ہسٹری کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور اب صبح ہونے والی ہے. جی محترم، اس بات سے تو میں آپ کی ایگری کرتی ہوں کہ جس کی زندگی میں خدا آ جاتا ہے نا، تو وہ غریب بھی ہو تو وہ اس کی زندگی میں اتنی کنٹینٹمنٹ آ جاتی ہے، اتنا سکون آ جاتا ہے، طمانیت آ جاتی ہے کہ وہ سارے کچھ کے باوجود بھی، اپنے سارے مسائل کے باوجود بھی
اس کے اندر وہ اطمینان قلب جو ہے وہ آ جاتا ہے. جبکہ اگر زندگی میں خدا نہ ہو اور سب کچھ بھی ہو تو انسان کو کسی قسم کا سکون اور اطمینان جو ہے وہ میسر نہیں ہوتا. اس لیے خدا کا زندگی میں آنا سب سے بڑی بات ہے. اس میں غربت بھی کور ہو جاتی ہے، کوئی بیماری تکلیف ہو وہ بھی کور ہو جاتی ہے. خدا کا آنا، خدا جو ہے وہ کہتے ہیں جس طرح خلوص جو ہے نا وہ ہر چیز کی کمی پوری میسر نہیں ہوتا. اس لیے خدا کا زندگی میں آنا سب سے بڑی بات ہے. اس میں غربت بھی کور ہو جاتی ہے، کوئی بیماری تکلیف ہو وہ بھی کور ہو جاتی ہے. خدا کا آنا، خدا جو ہے وہ کہتے ہیں جس طرح خلوص جو ہے نا وہ ہر چیز کی کمی پوری کر دیتا ہے، لیکن اور کتنی بھی چیزیں ہوں وہ خلوص کی کمی پوری نہیں کر سکتی. ہماری ایڈورٹائزمنٹ ایسے ہوتی ہے جیسے 12 صفحے کی میں نے ایک دفعہ بھیجی ہوئی تھی. یہ جس شہر میں بولوں گا ہر گھر میں پہنچائی جائے گی، بلکہ اخباروں میں بیچ میں ڈال کے پیسے دے کر بھی پہنچ جائے گی. ویسے بھی پہنچائیں گے. جو بڑے بڑے شہر و تفریح کی جگہیں ہیں وہاں بھی ممبر کھڑے ہو کے بتائیں گے. تو مختلف طریقے استعمال کریں گے کہ اس دن وہ میں سٹی ہال جو ہال ہوگا وہاں پہ بولوں گا. تو اس کا ایڈورٹائزمنٹ کر کے پھر میں اپنا پیغام دوں گا خدا کے متعلق. کیونکہ ملا کی دوڑ مسجد تک، ہماری دوڑ خدا پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. ہمارے مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ زندگی کا ہر ذرہ خوشی میں لبریز ہے. تھینک یو سو مچ امیر فیضل صاحب, Mughal Ujala Sahib and rest of the Pure Discussion team and their effort. And we have many audio and record it. Whoever want to take a time and listen again and again, and who researching to know the answer, that's what God's saying, not I. That in this, all those books, you will come to know many beauty and nearness with God. So God bless all of you. And soon time gonna give some little bit more space. We're gonna see each other again. Thank you and God bless you. پیئر ڈسکشن میں میری آڈیو آتی رہیں گی. اچھا, وہ میں نے بتانا یہ تھا کہ ابھی ایک میگزین جو بہت مشہور ہے پورے یورپ میں, اس نے میرے اور میری بیٹی کے بارے میں لکھا ہے. تو وہ ہر زبان میں, جرمن میں بھی ہے, آسٹرین میں بھی ہے, فرانس میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے. تو اس میگزین کو میں بھیج دیتا ہوں یہاں بھی اور پرائیویٹ میں بھی, کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے بارے میں. تو یہ صرف خاص ہے سیاستدانوں کے لیے, لیکن بیٹی کی وجہ سے انہوں نے مجھے بھی انوائٹ کیا اور انٹرویو کے بعد یہ میگزین آیا. تو میں یہ آپ کے سب کو بھیجتا رہوں گا اور اپنی ویڈیو بھی. اکثر 9 مجھے یہ تنظیم کے پروگرام بنانے پڑیں گے اور لوگ بھی شامل ہوں گے. یہ بڑا تھکا دینے والا یا انتھک یہ پروسیس ہے. جسم کی محدودیات ہیں لیکن روح زندہ ہے, روح خدا کے اندر طاقتور ہے. تو میں نے محسوس کیا کہ بچپن اور جوانی اور اب بڑھاپا آ گیا,
لیکن روح میں بڑی قوت ہے. تو جب تک یہ روح لیے چلتی ہے تو ہم چلتے رہیں گے. جب تک اس پاؤں میں طاقت ہے ہم چلتے رہیں گے. اس کے بعد پھر خدا فیصلہ کرے گا کہ کیا کرنا ہے. جی محترم، میں تہہ دل سے اپنی طرف سے، فیصل بھائی کی طرف سے اور پیور ڈسکشن گروپ کی ایڈمن ٹیم کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت ڈالے، اور جو بھی آپ کے خیال میں ہے جو آپ نے اچیو کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد فرمائے. تو آپ کا ہمارا بہت لمبا ساتھ رہا، اور خدا نے چاہا تو آئندہ بھی کسی نہ کسی رنگ میں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو.